अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है? पिछले 4-5 वीडियोस से 6 वीडियोस से हम ये देख रहे हैं कि हम आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और आखिरी चैप्टर में हमने पढ़ना शुरू किया था मादे की हरारती खसूसियात। और मादे की हरारती खसूसियात में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुतालिक पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि हरारत की मुंतकिली के 3 तरीके हैं, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। इन तीनों को हमने डिटेल के साथ पढ़ा। आज हम एक ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे मुशाहिदे में देखने में आती है। आज हम देखेंगे कि वो चीज़ असल में होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। आपने देखा होगा कि जब मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हो जाता है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है, तो क्या करते हैं कि जो माली होता है या जो घर पे भी जिन्होंने रखे होते हैं पौधे वगैरह गमलों में, वो क्या करते हैं कि वो अपने उन तमाम पौधों को, उन तमाम चीज़ों को उठाकर क्या करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर मुंतकिल कर देते हैं कि जो उन्होंने एक मखसूस जगह बनाई होती है, और फिर क्या करते हैं कि उस जगह को प्लास्टिक से ढाँप देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा आती है और वहाँ पर जो है उनके पौधे वहाँ पर महफूज रहते हैं। या कभी अगर आप गए हों और नर्सरी का कहीं दौरा देखा हुआ आपने, रास्ते में आते जाते हुए नर्सरी जहाँ पर ये गमले वगैरह पौधे वगैरह आपको मिलते हैं, लोग जो है इसका कारोबार करते हैं, रखते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो वो जिस जगह पर उन्होंने पौधे रखे होते हैं वहाँ पर उन्होंने उसको प्लास्टिक का एक छोटा सा घर बनाया होता है और उसके अंदर जो है वो इन चीज़ों को रखते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बच्चे हैं जो किसानों के घरानों से ताल्लुक़ है, या वो देखा हो उन्होंने अपने घरों में, खेतों में, कि वो खेतों में भी कुछ पौधे लगाकर, जैसे टमाटर की पनीरी है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो उनको लगाकर उसके ऊपर प्लास्टिक की जो है वो एक शीट सी डाल देते हैं। क्या होता है कि वो पौधे जो हैं वो सर्दियों के मौसम में भी उगते रहते हैं और इस प्लास्टिक की शॉपर होने की वजह से वो महफूज रहते हैं, सर्दी में भी जो है वो महफूज रहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो काम किया जाता है इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस। ये जो चीज़ बनाई जाती है इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या है कि हम पौधों को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए, उन्हें एनर्जी देने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए हम एक ग्रीन हाउस बनाते हैं। उस ग्रीन हाउस में क्या किया जाता है कि पौधों को, जैसे फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं जिनको रखा गया है, गमलों में भी चीज़ें रखी गई हैं, ऊपर हम इसको प्लास्टिक से जो है वो क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं पॉलीथीन से। ये जो है ये पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन से जो है हमने इसको कवर कर दिया। अभी क्या होता है कि जब सूरज निकलता है तो सूरज में बहुत सारी ऐसी शुआएं होती हैं कि जो खारिज होती हैं। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि जो सूरज होता है, सूरज में 7 किस्म की शुआएं पाई जाती हैं, जिसमें गैमा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, इंफ्रारेड शुआएं होती हैं, जिसमें माइक्रोवेव शुआएं और बहुत सारी शुआएं जो हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं। अभी ये शुआएं जब आ रही हैं सूरज से, तो इनमें से कुछ शुआएं जो हैं वो इस पॉलीथीन में से गुजर जाती हैं। जब पॉलीथीन में से गुजरती हैं तो यहाँ पर जो पौधे हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं वो यहाँ से पूरी होती जाती हैं। अभी जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली शुआएं होती हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट शुआएं हैं, अल्ट्रा वायलेट शुआएं इसके अंदर दाखिल हो जाती हैं और इससे क्या होता है कि ये हरारत जो है इन पौधों को पहुंचती है। पौधों के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और फोटोसिंथेसिस के अमल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि ये हरारत को जज़्ब भी कर लेती है और इस पौधों के आसपास के जो हैं रिस्पायरेशन का अमल, जब पौधे होते हैं रात के वक्त जब रोशनी नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। दिन के वक्त सूरज निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हरारत भी जज़्ब कर लेती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो पौधे हैं, ये अंदर वाला जो इलाका है जहाँ पर ये पॉलीथीन हमने लगाई है,
یہ گرین ہاؤس جو ہم نے بنایا ہے یہ حرارت کی کافی زیادہ مقدار کو جو ہے وہ جذب کر دیتا ہے، اور یہ پولیتھین جو ہے یہ حرارت کو باہر جانے نہیں دیتی ہے۔ جو پلاسٹک ہم نے لگائی ہے یہ حرارت کو بھی باہر نکلنے نہیں دیتی، حرارت کو قید کر لیتی ہے، گرم کر لیتی ہے سورج نکلنے کے بعد، اور حرارت کو باہر جانے نہیں دیتی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ پولیتھین جو ہے وہ حرارت کی ناقص مصل ہے، وہ انسولیٹر ہے، وہ ہوا کو جو حرارت کو منتقل نہیں کرتی۔ لیکن یہاں پر جو حرارت الٹرا وائلٹ شعاؤں کی وجہ سے جو حرارت آتی ہے، اس حرارت کی وجہ سے یہ اندر والا جو حصہ ہے یہ گرم ہو جاتا ہے، پودوں کو حرارت ملتی ہے، اور باہر سے حرارت جو ہے وہ اندر نہیں آتی، اندر کی حرارت جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی۔ تو یہ ایک جو ہے ہمارے پاس ایک گرین ہاؤس جو ہے یہ بن جاتا ہے، اور اس گرین ہاؤس بننے کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں بھی ہم نے جو پودے اگلے سیزن کے لیے بچا کر رکھنے ہوتے ہیں، جن کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے اور سردی وغیرہ سے، تو ان چیزوں کو جو ہے ہم آسانی سے ان پودوں کو یہاں پر محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ گرین ہاؤس جو ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جس کی وجہ سے ہم پودوں کو بچا سکتے ہیں، آگے جو ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم ایک اور چیز کے متعلق اسی گرین ہاؤس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے، ایک اور چیز کے متعلق پڑھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ ہوتا یہ ہے، زمین ہم دیکھتے ہیں کہ سورج سے کافی زیادہ فاصلے کے اوپر ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر فضا موجود ہے، جہاں پر جو ہے ہوا موجود ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ یہاں پر ادھر سے آ رہی ہیں، زمین کے اوپر آ رہی ہیں، اور زمین کو کیا کر رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے زمین کو حرارت پہنچتی ہے۔ یہ ریڈیشنز جو ہیں وہ زمین تک پہنچتی ہیں، اور زمین تک پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ زمین کو حرارت پہنچاتی ہیں، سورج نکل آتا ہے، زمین گرم ہو جاتی ہے۔ یہ جو شعاعیں یہاں پر آ رہی ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ 7 مختلف قسم کی اس کے اندر شعاعیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان شعاؤں کا کچھ حصہ تو جو ہے وہ یہاں پر جذب ہو جاتا ہے، باقی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ریفلیکٹ کر جاتی ہیں، اور باقی جو ہیں شعاعیں جو ہیں وہ باہر نکل جاتی ہیں۔ جتنی زمین کو ضرورت ہوتی ہے، زمین ایک خاص حد تک ان شعاؤں کو جذب کر سکتی ہے، زیادہ شعاؤں کو جو ہے یہ جذب نہیں کر سکتی، زیادہ شعاؤں کو جو ہے یہ اپنے اندر نہیں لے کے جا سکتی۔ کچھ شعاعیں آتی ہیں، زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ اوپر جاتا ہے، جب رات ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے تو جتنی حرارت یہاں پر جذب ہو جاتی ہے وہ تو ہو جاتی ہے، باقی شعاعیں جو ہیں، باقی حرارت جو ہے وہ انہی ریڈیشن کی فارم میں جو ہے وہ یہاں سے باہر نکل جاتی ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے انرجی کے بے جا استعمال سے ہم جو پیٹرول، ڈیزل وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بے جا استعمال کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں کیا پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو رہے ہیں، کچھ ایسی گیسز پیدا ہو رہے ہیں، کچھ ایسے کیمیکلز پیدا ہو رہے ہیں کہ جو حرارت کو جذب کرتے ہیں، جو ان ریڈیشن سے آنے والی شعاؤں کو جذب کر رہے ہیں، جن میں سے سر فہرست جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو واٹر ویپرز ہیں جو ان کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہ واٹر ویپرز کیا کرتے ہیں کہ یہ شعاؤں کو جذب کر لیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جب اسے ہیٹ ملتی ہے تو یہ شعاؤں کو جذب کر لیتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں مہمان آ جائیں یا کلاس میں بہت سارے بچے موجود ہوں اور تھوڑی سی گرمی بھی ہو، تو کلاس کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو حبس کا احساس ہوتا ہے، گرمی جو ہے آپ کو زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سانس باہر نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہیں۔ اگر کلاس میں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں یا گھر میں بہت سارے مہمان آ گئے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو ان کے سانس لینے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا ہو رہی ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کیا کرتی ہے
کہ یہ حرارت کو جذب کرتی ہے، اس میں حرارت کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو آس پاس کی جو ریڈیشن ہے یہ اس کو جذب کرتی ہے، بہت زیادہ ہوا گرم ہو جاتی ہے، اس لیے ایک کمرے کے اندر اگر بہت سارے بچے بیٹھے ہیں تو انہیں ہبس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار گھر میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس نے شعاؤں کو جذب کر کے درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھا لیا، اور اس کے درجہ حرارت بڑھانے کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کمرے میں جو ہے وہ آپ کو گرمی کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو پولیوشن کی وجہ سے، جو گندگی کی وجہ سے، اور جو فوسل فیول ہے، جو پیٹرول، ڈیزل، گیس وغیرہ اور لکڑی وغیرہ، کوئلہ وغیرہ، ان چیزوں کو جلانے کی وجہ سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ پیدا کر رہے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور اتنے زیادہ ہم درخت نہیں لگا رہے۔ ابھی دیکھیں مسئلہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے ہے، لیکن اگر ہم درخت لگائیں گے، پودے لگائیں گے تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوتی جائے گی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوگی تو گرمی کا جو ہے وہ گرمی کم ہوتی جائے گی۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، جب کاربن ڈائی آکسائڈ ختم ہوگی گرمی ختم ہوتی جائے گی، اور جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ پودے جذب کرتے جائیں گے، موسم بھی خوشگوار رہے گا، ماحول بھی خوبصورت رہے گا۔ تو یہاں پر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کا بے جا جو ہے اس کو پیدا کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے نقصان دہ۔ یہاں پر زمین کے آس پاس جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ 0.03% ہوتی ہے، اور لیکن اگر اس کی پرسنٹیج تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو وہ ہمارے ماحول کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ جو شعاعیں یہاں سے آ رہی ہیں سورج سے، اس زمین کے آس پاس کی بہت ساری گیسز، واٹر ویپرز ان شعاؤں کو جذب کر لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ ان شعاؤں کو باہر نکال دیتے ہیں، ان شعاؤں کو فضا میں جو ہے وہ واپس چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس فضا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج جو ہے وہ 0.03 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو زیادہ حرارت جذب ہوتی ہے، اور زیادہ حرارت جذب ہونے کی وجہ سے زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے جتنا زمین کا ٹیمپریچر تھا آج اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے، اور اس زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ گلوب سے مراد دنیا، اور وارمنگ کا مطلب ہے گرم ہونا۔ تو یہ دنیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا جو درجہ حرارت ہے یہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس درجہ حرارت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ نقصان کا باعث ہے، کیونکہ اگر زمین کا درجہ حرارت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم جانتے ہیں کہ زمین کا جو 70% حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، اور 30% حصہ جو ہے وہ خشکی ہے۔ ابھی یہ حصہ خشکی پر مشتمل ہے، یہ حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، اور اس پانی کا بھی زیادہ تر حصہ جو ہے وہ گلیشیئرز پر مشتمل ہے، وہ برف پر مشتمل ہے۔ اس پانی کا جو ہے وہ کافی حصہ برف بنا ہوا ہے، گلیشیئرز بنے ہوئے ہیں، سمندر جو ہیں وہ جمے ہوئے ہیں، پہاڑوں پر برف ہے۔ تو اگر یہ پانی جو ہے وہ کیا ہوگا، درجہ حرارت زیادہ ہوگا تو وہ پہاڑوں کی برف بھی پگھلنی شروع ہو جائے گی، سمندر بھی پگھلنے شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ سمندر پگھلیں گے تو پانی زمین کی طرف آئے گا، جب پانی زمین کی طرف آئے گا تو کیا ہوگا کہ شہر کے شہر ڈوبنے لگیں گے، اور اگر یہ پہاڑ پگھل کر پانی آنے شروع ہو جائیں گے، پانی آنا شروع ہو جائے گا، پہاڑ پگھلیں گے، جو گلیشیئرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر برف جمی ہوئی ہے پہاڑوں پر، وہ پگھلیں گے تو وہ زمین کا رخ کریں گے، زمین کا رخ کریں گے تو سیلاب آئیں گے، اور سیلاب کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جاتی جائے گی۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے، اور سائنسدان آپ دیکھیں اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت سارے مضامین لکھتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ وہ کم سے کم جو ہے ایسے مٹیریلز کا استعمال کریں جس سے جو ہے یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی تمام گیسز
جو حرارت کو جذب کرتی ہیں، حرارت کو جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں ہمارے لیے، کیونکہ وہ حرارت کو جذب کرتی ہیں، ایسی گیسز کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز۔ ایسی گیسز کو جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے۔ یہ حرارت کو جذب کرتی ہیں، اور جب حرارت کو جذب کرتی ہیں تو یہ ہماری زمین کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے یہ زیادہ کرتی جا رہی ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا بھی باعث ہے، کیونکہ چند سالوں کے بعد جب اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جائے گا تو وہ گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جائیں گے، وہ سمندر جو جمے ہوئے ہیں جہاں پر برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، وہ پگھلے گی تو پانی کا لیول جو ہے وہ اوپر جائے گا، اور بہت سارے علاقے جو ساحلی علاقے ہیں وہ بھی اس پانی میں جو ہے وہ ڈوب سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے نقصانات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ہمارے پاس۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھرمو فلاسک کے متعلق پڑھتے ہیں، اور جو ہے سر جیمز ڈیور تھرمو فلاسک کے متعلق پڑھیں گے۔ اس کو بنایا تھا سر جیمز ڈیوس نے، سر جیمز ڈیور نے۔ سر جیمز ڈیور جو تھے وہ 1889 میں جو ہے 1892 میں ایک تجربہ کر رہے تھے، اور انہوں نے نائٹروجن جو لیکوڈ نائٹروجن ہوتی ہے، جو مائع نائٹروجن ہوتی ہے جس کا ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے، اس مائع نائٹروجن کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک فلاسک بنائی، ایک برتن بنایا، اور اس برتن کو جو ہے انہوں نے جو نام دیا وہ انہوں نے دیا ڈیور فلاسک، یا ڈیور فلاسک کا جو ہے انہوں نے اس کا نام دیا، اور بعد میں اسی فلاسک کو جو ہے جو اس نے نام لے لیا وہ اس کو کہتے ہیں تھرمو فلاسک۔ اس کو جو ہے انہوں نے بعد میں نام دے دیا تھرمو فلاسک۔ ابھی تھرمو کا مطلب ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حرارت، اور فلاسک جو ہے وہ بوتل کو کہتے ہیں، سراہی کو کہتے ہیں، جو بھی نام جو ہے وہ آپ اس کو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو تھرمو فلاسک ہے یہ چیزوں کو بہت دیر تک گرم رکھنے کے لیے، گرم چیزوں کو بہت دیر تک گرم رکھنے کے لیے، یا ٹھنڈی چیزوں کو دیر تک ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس تھرمو فلاسک کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تھرمو فلاسک میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ تھرمو فلاسک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بوتل بناتے ہیں، اس میں دوہرا شیشہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی فرض کر لیں یہ بوتل ہے، اور بوتل کے اندر ہم نے کیا کیا کہ دوہرا شیشہ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر استعمال کیا، ڈبل گلاس جو ہے ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گلاس کی دوہری سطح ہے، باہر والا حصہ بھی ہم نے شیشے کا بنایا ہے، اندر والا حصہ بھی شیشے کا بنایا ہے۔ ابھی یہ شیشے کا جو یہ حصہ بنایا، ظاہر ہے اس کے اندر تو ہوا بھی موجود ہوگی، جو ہوا جو ہے اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ اس تمام کی تمام ہوا کو ویکیوم پمپ لگا کر یہاں سے تمام ہوا کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ جب تمام ہوا کو خارج کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے کیا بن جاتا ہے؟ خلا بن جاتا ہے، یہاں پر خلا بن جاتا ہے۔ اس بوتل کے اوپر جو ہے وہ ڈھکن دے دیا جاتا ہے، یہاں پر ڈھکن، پلاسٹک کا ڈھکن جو ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا جاتا ہے کہ اس بوتل کو مزید پلاسٹک کے کسی کور میں جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بوتل ہے اور بوتل کے اندر جو ہے وہ پلاسٹک کے ایک کور کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ ڈھکن بھی لگا دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فزکس کیا انوالو ہے۔ سب سے پہلے اس کی ساخت دیکھ لیتے ہیں۔ جو ڈیور فلاسک یا جو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تھرمو فلاسک ہے جی، تو یہ جو ہے یہ فلاسک ہم نے یہاں پر دیکھ لی۔ یہ فلاسک جو ہے وہ یہاں پر تھرمو فلاسک جسے ہم کہتے ہیں، یہ باہر کی جو باڈی ہے اس کی یہ بنی ہے پلاسٹک کی، اور یہاں پر یہ جو ہے یہ شیشے کی دیوار ہے، شیشے کی دیوار ہے، شیشے کی دیوار، اور اس کے اوپر یہ ڈھکن ہے،
जो प्लास्टिक का बना है, दरमियान में से तमाम हवा जो है वो निकाल ली गई है, यहाँ पर खला मौजूद है। तो ये चीज़ जो हमने बनाई है ये एक थर्मोफ्लास्क है। अभी इस थर्मोफ्लास्क के अंदर इसकी बनावट कैसे होती है? ये शीशे की दोहरी दीवार से बनाई जाती है, अंदर की तमाम हवा को खारिज कर दिया जाता है, फिर इसको किसी प्लास्टिक के जो है वो ढक्कन में, प्लास्टिक की कवर में जो है वो इसको बंद कर दिया जाता है। अभी हमने ये पढ़ा था कि हरारत जो मुंतकिल होती है वो बुनियादी तौर पर 3 तरीकों से मुंतकिल होती है, जिसमें हमारे पास है कंडक्शन। हमने पढ़ा था कि कंडक्शन के जरिए मुंतकिल होती है हरारत। नंबर 2 कन्वेक्शन के जरिए मुंतकिल होती है, या नंबर 3 हमने देखा था रेडिएशन से मुंतकिल होती है। अभी ये तीनों तरीके देखेंगे कि आया ये तीनों तरीके जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें ये कितने कारगर होती है ये थर्मोफ्लास्क। इसमें कंडक्शन किस तरीके से होगी? कंडक्शन क्या होती थी कि एटम्स और मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते थे, हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे। हमने क्या किया कि इसकी दरमियान की तमाम हवा निकाल दी। तो अगर ये गर्म होगा, हरारत मुंतकिल करेगा, तो आगे कैसे जाएगा? प्लास्टिक तो नाकिस मुसल है, प्लास्टिक तो जो है वो हरारत को मुंतकिल आगे नहीं करेगा। तो क्या हो गया कि कंडक्शन का तरीकाकार जो है वो तो इसका रह गया। कंडक्शन के जरिए तो है कम से कम इसमें हरारत मुंतकिल नहीं होगी। दूसरी जो है वो कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल जो है वो हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर बोतल बनाई, और बोतल बनाने के बाद हमने दरमियान में से हवा भी निकाल दी। तो अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ से हरारत आगे तक लेकर जाएगा तो सिर्फ इसी बोतल के अंदर लेकर जाएगा, बोतल से बाहर नहीं निकाल सकेगा। अगर फर्ज कर लें यहाँ हवा होती भी, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि यहाँ पर हवा मौजूद है, लेकिन हवा भी जो है वो हरारत के कंडक्शन के हवाले से नाकिस मुसल है, वो हरारत को आगे लेकर जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत इम्कान था कि शायद कोई एक आधा मॉलिक्यूल हरारत को बाहर की तरफ ले जाए, मुंतकिल कर दे, बाहर की दीवार तक ले जाए, उसको भी हमने दरमियान की हवा लाकर निकाल कर उसके उस इम्कान को भी जो है वो हमने कर दिया, खारिज कर दिया। तो कन्वेक्शन भी जो है वो यहाँ पर कम से कम नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रेडिएशन इसमें हो सकती है कि नहीं। रेडिएशन के तरीक़ेकार से इसमें से हरारत मुंतकिल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये जो बोतल जो बनाई जाती है थर्मोफ्लास्क, ये शीशे की बनाई जाती है, शीशे की बोतल बनाई जाती है, और शीशे की बोतल बनाने के बाद इसकी अंदरूनी सतह को भी और बाहर वाली सतह को भी सिल्वर पॉलिश कर दी जाती है। चांदी की जैसी पॉलिश होती है वो इसकी बैरूनी सतह पर भी कर दी जाती है और इसकी अंदरूनी सतह पर भी कर दी जाती है। तो इस पॉलिश का फ़ायदा ये होता है कि जब पहले तो इसको बिल्कुल बंद किया होता है, प्लास्टिक का कवर है, इसमें से रोशनी जो है उसके गुजरने का तो ताल्लुक पैदा ही नहीं होता। लेकिन अगर रेडिएशन के लिए हमने ये देखा था कि रेडिएशन फिर बगैर किसी वास्ते की भी ट्रांसफ़र हो जाती है। आप उसको लाख जो है वो उसके अंदर बंद कर दें, रेडिएशन जो है वो उसमें से गुजर जाती है। तो अगर इसमें से रेडिएशन जाती भी है तो इसकी सतह चमकदार होने की वजह से, नकरी सतह होने की वजह से, चमकदार सतह होने की वजह से जो रेडिएशन है वो इतनी ज़्यादा मुंतकिल नहीं होगी। रेडिएशन जो है वो इसके अंदर कम से कम मुंतकिल होगी, और इसके रेडिएशन के कम से कम मुंतकिल होने की वजह से जो ये कन्वेक्शन का तरीका है, जो हरारत की मुंतकिली का ये तरीका है, इसके इम्कानात भी जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो थर्मोफ्लास्क जो है वो कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के जो तरीके हैं, हरारत की मुंतकिली के तरीके हैं, इन तीनों तरीकों को जो है वो कम से कम कर देती है। तो देखते हैं दोबारा, इसकी साख्त हमने देखी थी कि इसकी साख्त इस तरीके से बनाई जाती है। शीशे की बोतल है और इस शीशे की दोहरी दीवार है, 2 दीवारों से बनी है। दरमियान की सारी हवा निकाल दी जाती है, अंदर खला बना दिया जाता है, ऊपर इसके ढक्कन रख दिया जाता है ताकि ऊपर से भी जो है वो हरारत मुंतकिल ना हो।
اس کی اندرونی دیوار، اندر والی سطح اور باہر والی سطح کو چمکدار بنا دیا جاتا ہے، سلور پالش اس کے اوپر کر دی جاتی ہے، ایلومینیم کی پالش کر دی جاتی ہے کیونکہ ایلومینیم بھی چمکدار ہوتا ہے، اس کی پالش جو ہے وہ یہاں پر کر دی جاتی ہے، اور جب پالش یہاں پر کر دی جاتی ہے پھر اس کو ایک اور پلاسٹک کے کور میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے یہ محفوظ رہے اور مزید جو ہے اس میں جو حرارت ہے وہ باہر منتقل نہ ہو۔ یہ اس کی ساخت ہے، اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نہ اس میں حرارت کنڈکشن کی وجہ سے منتقل ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس بوتل کو ایک تو باہر والے تمام ایریا سے ہم نے کاٹ کر رکھ دیا، کوئی اس کے ساتھ جڑا نہیں ہوا ہے، اس لیے وائبریٹ کرنے سے تو انرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے رہی، جو حرارت ہوگی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو پائے گی کیونکہ جسم اجسام جو ہیں وہ وائبریٹ نہیں کر رہے ہیں، ان میں وائبریشن نہیں ہو رہی ہے، تو حرارت جو ہے وہ آگے منتقل نہیں ہوگی۔ کنویکشن بھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کنویکشن میں مالیکیول بذات خود حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیوار ہم نے بنا دی ہے، اگر اس کے اندر ہوا موجود بھی ہوگی تو وہ حرارت کی ناقص مثل ہے، حرارت کو جو ہے وہ آگے منتقل نہیں کرے گی۔ تیسری چیز رہ جاتی ہے ریڈیشن، کیونکہ ریڈیشن بغیر واسطے کے سفر کرتی ہے، واسطہ ہے نہیں ہے اس نے سفر کرنا ہے۔ گھر کے اندر بھی اگر آپ موبائل فون سن رہے ہوتے ہیں تب بھی سگنل آتے ہیں، نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں تب بھی آتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن سگنل جو ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو ریز آ رہی ہیں انفرارڈ ریز، وہ آپ کے گھر کی دروازے، کھڑکیاں، دیواریں اور آپ کی بیسمنٹ کی چھت جو ہے ادھر سے بھی گزر کر اندر داخل ہو رہی ہیں، تو یہ شعاعیں جو ہیں ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شعاعیں اس پلاسٹک میں سے آ جاتی ہیں اس کو روکنے کے لیے اس کی سطح چمکدار بنائی جاتی ہے تاکہ جو ہے اس میں سے اگر شعاعیں پڑیں بھی تو یہ کم سے کم حرارت کو جو ہے وہ جذب کرے اور باہر جو ہے وہ نہ نکلے۔ تو بچوں یہ جو ہے یہ ایک طریقہ کار تھا جو ہم نے پڑھا تھا، تھرمو فلاسک کے اندر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اور یہ پانی کو دوسری چیزوں کو دیر تک گرم رکھتی ہے، گرم چیزوں کو دیر تک گرم رکھتی ہے، ٹھنڈی چیزوں کو دیر تک ٹھنڈا رکھتی ہے۔ ایک مثال آپ کی کتاب میں دی گئی ہے، آخر میں ہم وہ دیکھتے ہیں، تھوڑی سی فنی سی بھی ہے اور اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ بچے ہیں بھی جیومیٹری ایک کونے سے دوسری کونے تک منتقل کرنی ہے، اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ بچہ خود جو ہے وہ جیومیٹری لے کر جائے، تمام بچوں سے گزرے اور لاسٹ میں جا کر آخری والے بچے کو یہ جیومیٹری دے دے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ بچہ خود جا رہا ہے۔ کنویکشن میں کیا ہوتا ہے کہ مالیکیول خود جاتا ہے اور حرارت کو لے کر آگے منتقل ہوتا ہے۔ کنڈکشن کیا ہوگی کہ یہ بچہ آخر والا بچہ دوسرے والے بچے کو دے، سیکنڈ لاسٹ کو دے، تھرڈ لاسٹ کو دے، فورتھ لاسٹ کو دے، اور ہوتے ہوتے جو ہے وہ آخری بچے تک یہ جیومیٹری پہنچ جائے۔ کون سا طریقہ ہوگا؟ کنڈکشن، کہ جیومیٹری جو ہے وہ حرارت ہے، وہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں اور پھر آخر تک جا رہی ہے۔ اور ریڈیشن ہے، ریڈیشن کا طریقہ پھر اور بھی الگ ہے۔ ایک بدتمیز سا بچہ ہوگا، وہ اوپر سے پھینکے گا جیومیٹری، آخری والے بچے تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ حرارت کے تینوں طریقوں کے متعلق یہ جو مثال انہوں نے دی ہے یہ کیا ہی انٹرسٹنگ مثال ہے، اور اس کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین جو ہے ہمیں مثال پیش کرتی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا، تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں، دوبارہ چلتے ہیں، پیچھے سے آتے ہیں اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا گرین ہاؤس۔ گرین ہاؤس کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ گھر بنایا جاتا ہے جس میں پودے وغیرہ رکھنے کے لیے یہ چیز بنائی جاتی ہے۔ اس کو پولیتھین کے ساتھ یا پلاسٹک کے ساتھ کور کر دیا جاتا ہے۔ سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب شعاعیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں تو کیا ہوتے ہیں کہ یہ حرارت شعاعیں لے کر آ رہی ہیں، شعاعیں جو پولیتھین ہے پلاسٹک میں سے گزر جاتی ہیں، اندر پودوں کو روشنی ملتی ہے، ان کے اندر فوٹو سنتھیسس کا پروسیس ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے اور کو یہ جذب کرتے ہیں، آکسیجن بھی پیدا ہوتی ہے۔ جو رات کی کاربن ڈائی آکسائڈ تھی جو پودوں نے سانس لینے کے لیے دوران استعمال کی، وہ بھی حرارت جذب کرتی ہے، اور یہ تمام کا تمام علاقہ جو ہے وہ باہر کے ماحول کی نسبت گرم ہو جاتا ہے۔
اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے یہ گرمی یہاں سے باہر نہیں نکلتی، کیونکہ پولیتھین جو ہے وہ ایک نان کنڈکٹر ہے، پلاسٹک کی تھیلی ایک نان کنڈکٹر ہے، وہ حرارت کو باہر جانے نہیں دیتی، تو شدید سردی کے موسم میں بھی پودے وغیرہ جو ہے وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ گلوبل وارمنگ ہے۔ گلوبل وارمنگ کیا ہے کہ زمین، سورج کی طرف سے جو شعاعیں آتی ہیں زمین تک، وہ زمین کو حرارت پہنچاتی ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ شعاعیں واپس جو ہے فضا میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہماری زمین میں ہمارے فیول کو کے بیجا استعمال کی وجہ سے جو انرجی ہے اس کے بیجا استعمال کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری چند ایسے گیسز ہیں کہ جو آکسیجن، جو حرارت ہے اس کو جذب کرتے ہیں، تو یہ ریڈیشن کی وجہ سے جو حرارت آ رہی ہوتی ہے یہ گیسز انہیں جذب کر لیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ زمین کا ٹمپریچر آہستہ 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 زیادہ ہو رہا ہے، جسے ہم جو ہے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اور وہ گیسز جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتی ہیں، ایسی گیسز کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ تو یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں یہ حرارت کو جذب کر رہی ہیں، زمین کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ اور زیادہ جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوگا۔ پھر ہم نے پڑھا تھرمو فلاسک کے بارے میں۔ تھرمو فلاسک کو جو ہے وہ سر جیمز ڈیور نے بنایا تھا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ لکوڈ نائٹروجن بنانے کے لیے استعمال کیا، لیکن آج جو ہے ہم اس کو اپنی عام زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں شیشے کی دوہری دیوار ہوتی ہے، ڈبل دیوار ہوتی ہے، درمیان کی جو ہوا ہوتی ہے اسے نکال کر خلا بنا لیا جاتا ہے، اور اس کو اوپر ڈھکن لگا کر اس کو ایک پلاسٹک میں، یا جو ہے وہ آج کل استعمال ہو رہی ہیں الومینیم کے کور میں بھی اس کو بند کیا جاتا ہے، پلاسٹک کے کور میں بند کیا جاتا ہے، شیشے کے کور میں بند کر دیا جاتا ہے، مختلف قسم کی خوبصورتی اس کو دینے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کنڈکشن بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ درمیان میں ہے ہی نہیں، ہوا ہی موجود ہے، ہوا ناقص کنڈکٹر ہے، اور یہ جو ہے وائبریشن کے ذریعے تو کم از کم منتقل نہیں کرتا۔ اس کے بعد کنویکشن بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کنویکشن کے لیے بھی لازمی ہے کہ مالیکول خود حرارت کو ایک جگہ لے کر دوسری جگہ جائے، جو نہیں جا رہا، اور ریڈیشن بھی نہیں اس کے لیے ہوتی، کیونکہ اس کی سطح جو ہے وہ چمکدار ہے، اور وہ حرارت کو جو ہے وہ منتقل، ریڈیشن کو جو ہے وہ منتقل نہیں کرتی۔ امید ہے